बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में आपको नस्ब की तारीख़ और नस्ब पे जो काम किया जाता था ज़माना कदीम में, उस हवाले से भी अहम मालूमात दी जाएंगी। और इस्लाम में शजरा और नस्ब की क्या अहमियत है, बरादरी, कुंबा, कबीला, ख़ानदान क्या होते हैं और ज़माना कदीम से उनकी क्या अहमियत है। इस्लाम ने रिश्तों का ख्याल रखने का कितना हुक्म दिया है। ये सारी तफसीलात में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि आपने हमारी इस वीडियो को पूरा सुनना है। इसमें मुख्तलिफ़ अम्बिया कराम, हुज़ूर रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम के अक़वाल और अहदीस और दीगर जो फरमुदात हैं, उस हवाले से आपको आगाह किया जाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले यह चीज़ भी वाज़ह कर देना ज़रूरी है कि इसमें इस चीज़ की भी वाज़ह तौर पे वजाहत कर दी जाएगी कि बरादरी इज़्म, तअस्सुब या जो तफाखुर किया जाता है, उसकी इस्लाम बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। और अपने रिश्तेदारों और कबीले वालों का और अपने खूनी रिश्तेदारों का ख्याल रखना किस हद तक ज़रूरी है और हम किस तरह ख्याल रख सकते हैं। तो चलते हैं तफसील की जानिब। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जहाँ तक नस्ब का तल्लक है, इसको इस्लाम में बुनियादी हैसियत हासिल है। कुरान पाक में भी अरशाद रब्बानी है, और वही है जिसने पानी से आदमी बनाया, फिर उसके रिश्ते और ससुराल मुकर्रर किए, और फिर फरमाया कि ए लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें शाखें और कबीले बनाया कि आपस में पहचान रखो। और फरमाया, और अल्लाह से डरो जिसके नाम पर मांगते हो, और रिश्तों का ख्याल रखो। और फरमाया, और ए महबूब, अपने करीब तर रिश्तेदारों को डराओ। इस आयत में तबलीग नबूवत में भी रिश्तेदारी का लिहाज रखा गया है कि बरादरी और रिश्तेदारी से इंसानों को ताकत हासिल होती है और इंसान दुश्मन के शर से महफूज रहता है। और जो आदमी कमज़ोर हो, उसको हर इंसान नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अगर इंसान की नस्बी बरादरी मजबूत और जत्थे के लोग हों, तो फिर दुश्मन ऐसे शख्स की तरफ नज़र बद उठाने की भी जसारत नहीं करता। चुनाचे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को काफिरों ने कहा था कि ए शुएब, अगर तुम्हारा कुंबा न होता तो हमने तुम्हें पथराव कर दिया होता, यानी तुम्हारी बरादरी की वजह से हम तुम्हारा लिहाज कर रहे हैं। तो गोया कि तबलीग इस्लाम में भी इंसान के नस्ब को बहुत दखल हासिल है कि जब उसकी बरादरी अजीम होगी तो लोगों की नज़र में उसकी इज़्ज़त व बरतरी होगी। इसी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्तदरक की हदीस है कि तुम अपने नस्बों को सीखो कि सुलह रहमी करो। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नस्ब और रिश्तेदारों के जानने के मुतल्लिक़ हुक्म फरमाया। जब इंसान रिश्तेदारों को और उनके हकूक़ को पहचानेगा तो ज़ाहिर है कि रिश्तेदार उसका और उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जब अपनी बरादरी में काबिल इज़्ज़त होगा कोई इंसान, तो लोग भी उसकी इज़्ज़त करेंगे। चुनांचे हज़रत मौला अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा ने इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को वसीयत करते हुए फरमाया कि बरादरी की इज़्ज़त कर, क्योंकि ये तेरे लिए पर और बाजू हैं जिनके साथ तू परवाज़ कर सकता है, और तेरे हाथ उनके साथ ही मजबूत हो सकते हैं। और इंसान अपनी बरादरी से बेनियाज नहीं हो सकता, अगरचे कितना ही मालदार क्यों न हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फरमान से ज़ाहिर है कि इंसान की ताकत बरादरी और कबीले से है। अगर इंसान का कबीला बुलंद ख़ानदान से तल्लक़ रखता हो तो उसकी इज़्ज़त तमाम लोगों में होगी। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हर नबी और रसूल को हर ज़माने में आला बरादरी में मबऊस फरमाया। बिलखुसूस हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दुनिया के आला तरीन कबीला बनु हाशम में मबूस फरमाया। नीज़ अगर नसब बुलंद हो तो अखलाक की बुलंदी का बायस होगा। चुनांचे
اگر اعلیٰ خاندان کے فرد سے غلطی سرزد ہو جائے تو تمام لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا تو نسب بڑا اور اونچا تھا، یہ غلط حرکت تم نے کیوں کی؟ اور پھر وہ نسب کے لحاظ سے غلط کام کرنے سے بھی پرہیز کرتا ہے۔ بہر صورت نسب کی اسلام میں ہر لحاظ سے بہت اہمیت ہے، اور علم نسب کا موضوع قبائل، اشخاص، فصائل وغیرہ کی معرفت ہے۔ چنانچہ عربوں کی تقسیم قبائل کے لحاظ سے 6 طبقات پر ہے: شعب، قبیلہ، امارہ، بطن، فحاص، فصیلہ۔ پس شعب جمع کرتا ہے قبائل کو، قبیلہ جمع کرتا ہے امائر کو، امارہ جمع کرتا ہے بطون کو، اور بطن جمع کرتا ہے افخاص کو۔ فخذ جمع کرتا ہے فصائل کو۔ پس خزیمہ شعب ہے، کنانہ قبیلہ ہے، قریش امارہ ہے، کسی بطن ہے، ہاشم فخذ ہے، اور عباس فصیلہ ہے۔ یعنی تمام سے بڑا شعب ہے اور تمام سے چھوٹا فصیلہ ہے۔ اور بعض علماء نے 7واں طبقہ بھی بیان کیا ہے کہ جو کہ عشیرہ ہے۔ بعض عشیرہ سے مراد نسب مذکور میں بنی عبد مناف ہوں گے، یعنی عشیرہ بطن اور فخذ کے درمیان آئے گا، اور بطن سے چھوٹا اور فخذ سے بڑا ہوگا۔ یہ تحقیق المعلم بطرس البستانی نے محیط المحیط میں ذکر کی ہے۔ نسب کے موضوع پر سب سے پہلے لکھنے والے ابو المنذر ہشام بن محمد بن صاحب الکلبی المتوفی 206 ہجری ہیں۔ انہوں نے اس فن پر متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور اپنے باپ ابو نضر محمد بن صاحب الکلبی المتوفی سے علم حاصل کیا تھا، اور ان کا باپ ابو نضر محمد بن صاحب کلبی امام باقر علیہ السلام کا شاگرد تھا۔ نیز ابو نصر نے نسب قریش ابو صالح سے اور اس نے عقیل بن ابی طالب سے حاصل کیا تھا۔ عن قریب امام احمد بن حنبل کے حوالے سے آئے گا کہ کلبی کے اقوال، نسب، سیر اور تفسیری روایات میں معتبر ہیں۔ متعدد علماء نسابین نے علم نسب کے موضوع پر کتابیں لکھیں، اور یہ بھی لکھا کہ تمام دنیا سے بہترین نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم سے اسماعیل کو پسند کیا، اور اولاد اسماعیل سے بنو کنانہ کو، اور بنو کنانہ سے قریش کو، اور قریش سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم سے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند کیا۔ اور یہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت آدم علیہ السلام کی بنسبت سے ہے، اور حضور کا نسب امام مہدی کی بنسبت جو قیامت تک ہے وہ امام حسن اور امام حسین سے جاری ہے۔ اس کے متعلق امام حاکم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت مسور بن مخرمہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نسب قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے، مگر میرا نسب اور تعلق اور سحر باقی رہے گا۔ نیز فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کے ساتھ تمسک کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب اللہ اور دوسری اپنی اطرت یعنی اہل بیت، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گے، اور میں یہ بھی دیکھوں گا کہ تم میرے بعد ان سے کیسا سلوک کرتے ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواجات مطہرات سے میرے ساتھ حضرت زینب المتوفی 20 ہجری مقابلہ کرتی تھی، چونکہ ان کو اس کا حق تھا، بائیں وجہ کہ وہ حضور کی نسبی حیثیت سے پھوپھی ذات بہن تھیں۔ حضرت عائشہ کا یہ قول بھی نسب کی اہمیت ظاہر کرتا ہے، غرض کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب اور اولاد کی اہمیت اسلام میں یوں ہی ہے جیسا کہ قرآن پاک کی اہمیت ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کی وساطت سے کر رہے ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
نسب کی حفاظت بھی خود اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی وساطت سے کرا رہے ہیں۔ چنانچہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں الہام فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جنہوں نے ہر زمانہ میں اس نسب کی حفاظت کی اور ہر وقت اس کی تفصیلات کی حفاظت کی طرف توجہ کی، اور انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے ساتھ کوئی دیگر نسب والا شریک اور سہیم نہ بن سکے گا، اور نہ کوئی غیر سید بننے کی کوشش کرے۔ چنانچہ امام بخاری نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے کو غیر باپ کی طرف نسبت کرتا ہے اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ مشکات شریف میں ہے کہ جس نے اپنے آپ کو یعنی اپنے کو اپنے غیر باپ کی طرف نسبت کیا جبکہ وہ جانتا ہے تو اس پر جنت حرام ہے۔ اور ایک جگہ پر اور مشکات میں فرمایا کہ تم اپنے آبا سے منہ نہ پھیرو، جس نے اپنے باپ سے منہ پھیرا اس نے کفر کیا۔ بہر صورت اللہ تعالیٰ ہر زمانہ میں ایسے بندے پیدا کرتا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اولاد اور ذریت کے نسب کی حفاظت کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ ان کے نسب کی کائنات میں کوئی مثل نہیں۔ سامعین، چند لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسب پر فخر کرنے سے منع کیا ہے، لیکن آپ کبھی کہتے ہیں کہ عرب نسب پر فخر کرتے تھے اور کبھی کہتے ہیں کہ سادات کے نسب کا ہم مثل کوئی نہیں، تو پھر حضور نے نسب پر فخر کرنے سے کیوں منع فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نسب پر فخر خاص صورت میں منع ہے، وہ یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے نسب کو حقیر سمجھ کر اپنے نسب کا بطور کبر اظہار کرے، صرف یہ صورت منع ہے، اس کے سوا منع نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ حضور نے جو نسب پر فخر کرنے سے منع کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بطور تکبر دوسروں کے نسب کو حقیر سمجھ کر اپنے نسب کا ذکر کرے، ورنہ اگر کوئی تحدیث نعمت کے طور پر یا کسی شرعی مقصد کے پیش نظر اپنے نسب کا اظہار کرتا ہے تو اس میں ممانت نہیں ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا نسب بیان کیا اور ایک جنگ کے موقع پر فرمایا کہ میں سچا نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس سے جس طرح یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کسی مقصد شرعی کے لیے یا بطور تحدیث کے نسب کا ظاہر کرنا جائز ہے، اور اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب تمام کائنات سے اعلیٰ اور برتر ہے، اس کی مثل کوئی دوسرا نسب نہیں ہے، اور نہ کسی نسب کا نسب اس کے ہم پلہ اور ہم کف ہے۔ جب اس کے ہم کف نہیں ہو سکتا تو اسی بنا پر فقہا نے کہا ہے کہ غیر کف میں نکاح نہیں ہو سکتا، اور اگر سید زادی نے غیر سید کے ساتھ نکاح کیا تو نہیں ہوگا۔ یہی مسئلہ آج تک جو ہے وہ زیر بحث آ رہا ہے۔ یہ ایک فقہی جزیہ تھا جو کہ اپنے نتائج کے لحاظ سے عقیدے سے بھی مرتبط تھا، اور حسب و نسب میں چونکہ اہل بیت اطہار کی عزت و عظمت کا مسئلہ بنیادی حیثیت رکھتا تھا، جیسا کہ حسب و نسب کے نام سے بھی ظاہر ہے، لہٰذا حسب و نسب پہ جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں ان کو بہت تقویت ملی ہے، جس کی وجہ سے بھی یہی وجہ تھی کہ اس میں اہل بیت رسول کی عزت و عظمت کا تذکرہ تھا، جن کی محبت و عقیدت فرض اور باعث نجات ہے۔ چنانچہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت فرض ہے اور واجب ہے۔ نیز ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ ہم ہر نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر درود پڑھتے ہیں، اور جو درود پڑھتا ہے ظاہر ہے کہ وہ ان کے ساتھ بغض و عداوت نہیں رکھتا، اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ بغض و عداوت رکھتا ہے اس پر اللہ، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے فرض قبول کرتا ہے نہ نفل۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں مقام غدیر خم پر جو ایک تالاب ہے، یہاں تمام
ہجراہیوں کو جمع فرما کر ایک مختصر خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک خدا کی کتاب جس میں ہدایت و روشنی ہے، اور دوسری چیز میری اہل بیت ہیں۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں۔ اس خطبہ میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کے مولا ہیں۔ خداوند جو علی سے محبت رکھے اس سے تو بھی محبت رکھ، اور جو علی سے عداوت رکھے اس سے تو بھی عداوت رکھ۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ تمسک کرنا اور ان سے عقیدت و محبت رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ جو ان سے محبت رکھتا ہے اللہ اس سے محبت رکھتا ہے، اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے اللہ بھی اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ سامعین، یہ تھی وہ مختصر تفصیلات جو آپ کے سامنے شیئر کی گئیں۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔